बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच अहमद। अमानत साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ और सूरतुल आराफ में हम पहुँचे थे आयत नंबर 116। उसका मुताला हमने पिछले प्रोग्राम में कर लिया था। आयत नंबर 1 से 17 से शुरू करना है, अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब साहब, आयत नंबर 117 तक 16 तक हमने पढ़ा था ना जी। इससे आगे जो एक आयत है उसका ताल्लुक़ गुज़श्ता वाक़े से जुड़ जाता है। ठीक। और इसमें एक बड़ी हकीकत है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान की है। सही। यानी फरमाया व औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक, हमने मूसा की तरफ वही की कि वो अपने असा को डाल दे। फ़ैज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, तो अचानक वो निकलने लगा, वो असा यानी अजदहा बन गया, उसको जो उन्होंने घड़ा था, याफ़िकून। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो ये फरमाते हैं ना कि हमने वही की मूसा की तरफ, इससे ये मालूम हो गया कि पैगम्बर अपनी मर्ज़ी से या अपनी चाहत से कोई अमल नहीं दिखाता, कोई अमल उसका नहीं होता, कोई मोजज़ा नहीं दिखाता। ठीक। मोजज़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से होता है, उसकी वही से होता है और उसकी मशीयत से होता है। बिल्कुल ठीक। एक तो ये बात वाज़ेह हो गई। बिल्कुल सही। यानी जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे या जो मुकज़्ज़िबीन मुनकरीन थे, वो ये कहते थे ना पैगम्बर को कि आप हमें मोजज़ा दिखा दें, तो पैगम्बर मोजज़ा नहीं दिखाता था। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुदा की वही का इंतज़ार वही का करना और खुदा ताला का हुक्म का इंतज़ार करना। बिल्कुल ठीक है। और जो मुनासिब वक्त होता उसकी हिकमत के तहत तो वो मोजज़ा दिखा दिया करते थे। सही। अच्छा, अब यहाँ पे जो दो लफ्ज़ हैं वो बहुत अहम हैं। एक लफ्ज़ है जो लक्फ़ है, यानी तलकाफ़ू है। तलकाफ़ू जिसका मतलब है कि किसी चीज़ को जल्द निकल जाना, खा जाना, फ़ौरन ही सवालों कर लेना। और जो याफ़िकून है यानी इफ़्क का जो लफ्ज़ है, जो बात झूठी होती है ना, झूठी बात कहना और ख़िलाफ़ वाक़या कहना, उसको इफ़्क कहा जाता है। यानी अनहोनी की बात नहीं, अनहोनी तो एक मुख्तलिफ माना होता है उसका। यानी इससे मुराद है कि ख़िलाफ़ वाक़या। ठीक है। और बात को घड़ लेना, झूठी बात। सही। जैसे इफ़्कुन अज़ीम, झूठा इल्ज़ाम, गढ़ा हुआ इल्ज़ाम या तोहमत जिसको कहा, वो ये चीज़ है। अब देखिए कुरान पाक एक तो हमें इस आयत में ये बताता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही की, तो लिहाजा इसका जवाब मिल गया कि पैगम्बर अल्लाह के हुक्म से ही मोजज़ा दिखाता है। और दूसरी बात ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अजदहा को, अपने असा को डाला, वो अजदहा बना, उसने जल्दी जल्दी निगल लिया। वहाँ पर भी खुदा की कुदरत, अल्लाह की जो कुव्वत है, ताकत है, वो वहाँ पर उसका इजहार हो गया। सही। और तीसरा ये कह दिया कि ये जो घड़ी हुई चीज़ें हैं ना, ये जो कुछ भी, जैसे हमने कल इस पर बात की थी कि ये जो जादू है ये क्या है, ये आयुन्नास, आँखों पर जादू कर दिया जाता है, असर उसका हो जाता है। हाँ, यानी शय की हकीकत और माहियत तो नहीं बदलती, लेकिन बल्कि क्या किया जाता है, कुव्वत मुतख़य्यला जो होती है इंसान की, इंसान का ख़याल, उसको उसकी ख़याल बंदी कर दी जाती है। ये असल में जादू है। सही। अमान साहब, यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आयुन्नास से हम ये समझें कि ये सिर्फ आँखों पे असर डालता है या हकीकी तौर पे चीज़ तब्दील नहीं होती, तो हमारे यहाँ ये जो पूरा मामला है जादू का, और हमारे यहाँ घरों के मामला, रिश्तों के मामला, दूसरों की बीमारी के मामला, उसमें जादू, वो तो हम देखते हैं कि फ़िज़िकली उसका असर होता है दूसरे शख्स पे, लेकिन यहाँ देखिए वाज़ेह बात है कि जब हवास पर असर होगा, हवास के बाद इंसान के आज़ा पर भी असर होगा, इंसान के मामलात ज़िंदगी पर भी असर होगा। सही। यानी एक बात है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है, अब दुनिया तो वैसे की वैसे ही है, जो आपके लिए मेरे लिए, हम वैसे की वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मामूल के मुताबिक, लेकिन उसके लिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। बिल्कुल सही। इसलिए कि उसको जो एक एबनॉर्मेलिटी पैदा हो गई उसकी ज़ात में, उसकी फ़िज़िकली या नफ्सियाती हवाले से, तो वाज़ेह बात है कि उसके लिए दुनिया तो वैसे की वैसे ही चल रही है, लेकिन उसको मुख्तलिफ नज़र आ रही है।
تو یہی معاملہ جادوگر کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حواس کو متاثر کرتا ہے، قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، جس کے بعد جب حواس متاثر ہوئے آپ کے اعصاب بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے، آپ کے معمول بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے، آپ کی زندگی کے تمام معاملات متاثر ہونا شروع ہو گئے، ہر چیز متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بتائیے گا، یہ جادو اور شوبدہ بازی ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک پوری ٹرمنالوجی ہے، اور مجھے یاد ہے جب بلال صاحب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو وہ ایک پورے ایک دن فنکشن ہوتا تھا باقاعدہ، اور وہ جادو دکھانے کے لیے آتا تھا، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جو جادو ہے نا وہ ایک خفیہ انداز، ایک خفیہ طریقہ ہے کہ جس میں ممکن ہے کہ ظاہری طور پر کوئی انوالومنٹ کسی چیز کی نظر نہ آئے یا نہ ہو، لیکن جو شوبدہ بازی ہے نا وہ صرف اور صرف ہاتھ کی صفائی آپ اس کو کہہ لیجیے، مہارت آپ اس کو کہہ لیجئے، وہ اس کا تعلق اس سے بن جاتا ہے۔ یعنی یہ جو چیز ہے یہ ایک انسین طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ کوئی مہارت نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے جادو میں، لیکن جو شوبدہ بازی ہوتی ہے اس میں ایک ٹیکنیکلٹی استعمال وہ صرف ماہر شخص، وہ عام آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ان کو تو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہڈن وہ کیا کر رہے ہیں، سامنے والوں کو نظر نہیں آ رہی، وہ ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ ٹھیک جی۔ اچھا اب اس سے آگے فرمائے فواقع الحق و باطل ما کانوا یعملون، کہ پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا وہ باطل ہو کر رہ گیا جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو حق کا لفظ ہے یہ بھی در حقیقت یقین کو بیان کرتا ہے، یعنی ایک چیز کے ثبوت کو، تو وہ حق اسی کے لیے وہ ظاہر ہو، اور باطل جو لفظ ہے باطل ہے یہ وہ ہے جو گزر گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو ان دو الفاظ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی جو حقانیت ہے، سچائی ہے، جو دلائل پر کھڑا ہوا ہے اس کو یہاں بیان کر دیا، اور جو جادو ہے اور جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، اس کو بھی بیان کر دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا یہ ایک جنرل ہم اس کو کانسیپٹ لے سکتے ہیں نا کہ جو حق ہے وہ باقی رہنے کے لیے ہے اور جو باطل ہے وہ مٹنے کے لیے ہے، ڈسپائٹ دس کہ اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے، کسی گروپ کے ساتھ ہے، کون سا گروپ صحیح بات کر رہا ہے، کون سا گروپ غلط بات کر رہا ہے۔ اگر ایک گروپ جو خود کو صحیح سمجھ رہا ہے مذہبی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، لیکن وہ باطل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط سائڈ پہ ہے، وہ مٹنے والا ہے، یا کسی خاص مذہب کے ساتھ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ اللہ کے دین کی حقانیت اور سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بے کہ شک اللہ کا پیغمبر جب زمین پر اترتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر اعلان کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ خدا کی دلیل بن کر، حجت بن کر زمین پر آ رہا ہے۔ بے شک کوئی شک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو قرآن کی روشنی میں جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ بات ہے۔ صحیح۔ باقی انسانی زندگی میں سچ کو ہمیشہ بلندی حاصل ہوتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ مٹتا ہے۔ واضح بات ہے کہ جو آپ کا عمل، جو آپ کی بات، جو آپ کی فکر جتنے حق کے قریب ہے، سچائی کے قریب ہے، اس کو اتنی بقا حاصل ہوتی ہے، اور جو جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے واضح بات ہے کہ اس نے مٹنا ہوتا ہے، ختم ہونا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا کہ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، پس وہ لوگ وہیں ہار گئے اور ذلیل ہو گئے۔ جو جادوگر تھے یا فرعون ہے یا اس کے جو ملا ہیں، اس کے ساتھی ہیں جو سردار ہیں قوم کے، وہ کیا ہو گئے؟ فرمایا کہ وہ ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وانقلبوا صاغرین کا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کون مراد ہیں؟ جادوگر تو ایمان لے آئے تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرنے کے پہ تیار ہو گئے تھے، تو وہ کیسے ذلیل اور رسوا ہو گئے؟ یعنی یہاں پر ذلیل اور رسوا، یعنی آپ یہ نہ لیں نا، آپ یہ دیکھیں نا کہ جب وہ مقابلہ کر رہے تھے اس مقابلے میں ان کو ہار ہو گئی نا، تو وہ اس میں جیت نہ سکے اور اپنا جادو ثابت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا، عصا تھا، وہ ان کی چھوٹی رسیوں کو، ان کے سانپوں کو وہ نگل گیا۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ فرعون اور فرعون کے جو قوم ہے، اس کے سردار ہیں، ان کو بھی آخر شکست ہوئی، وہ بھی ناکام ہوئے۔ وہی سردار جو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تمہیں نکالنے والا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی ہم اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں گے، تو یہاں پر اس حقیقت کو بھی بیان کیا گیا۔ اب یہ دیکھیے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ واضح بات ہے کہ وہ علم رکھنے والے لوگ ہیں، اس حقیقت کو ان پہچان کو گئے۔ پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے ہمیں، تو یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی موسیٰ جو کہتے ہیں یہ وہی علم ہے جو ان کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا،
ایک تفسیر کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جو جادوگر ہیں ان کو زبردستی لایا گیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ پہلے ہی ان کی اس حقیقت پہ ایمان لا چکے تھے، وہ جان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جادو نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص معجزہ ہے جو خدا کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ اب یہ فرعون نے ان کو زبردستی لایا اور پھر وہ زبردستی ان کو مقابلہ کرنا پڑا، اور تو کیا یہ بات ٹھیک؟ اب یہ دیکھیے کہ پیچھے ایک آیت جو گزری کہ جس میں انہوں نے فرعون سے تقاضا انعام کا بھی تقاضا کیا، اور فرعون نے کہا بھی تم اس بارے میں فکر نہ کرو، اگر تم جیت جاتے ہو، سربلند ہوتے ہو تو پھر تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا، انعام بھی ملے گا، عہدے بھی ملیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی گئی روایت میں وہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ آئے ہی فرعون کے پاس لالچ اور حرص کے ساتھ تھے کہ بھئی ہم اپنا جادو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے انعام لیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس سے آگے اللہ پاک فرماتا ہے قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کہتا ہے کہ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مذہبی آزادی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، خاص طور پہ بنی اسرائیل کو۔ تو یہاں پر فرعون یہ کہتا ہے ان ھذا لمکر مکرتم فی المدینۃ، یقیناً یہ ایک سازش ہے، یہ ایک مکر ہے، یہ منصوبہ ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے یہ سازش کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ تو فرمایا کہ فسوف تعلمون، تو تم بہت جلد جان لو گے۔ تو یہ فرعون نے کہا کہ ایک تو میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی کہ بھی تم موسیٰ پر ایمان لاؤ، تو دوسری بات یہ کہ ایسے لگتا ہے کہ تم نے کوئی چھپ چھپا کر موسیٰ کے ساتھ کوئی پلاننگ اور منصوبہ بنایا ہے تاکہ قوم کو تم ایک نورا کشتی جس کو کہا جاتا ہے کہ تم ظاہری طور پر یہ دکھاؤ کہ ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم یہی چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہم ہار گئے ہیں، تو لہٰذا لوگ موسیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ایمان لے آئیں، اور جو تمہاری پلاننگ اور منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ تم یہاں کے لوگوں کو نکال کر اپنے ساتھ تم لے جاؤ۔ تب ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور وہاں تک بات پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ جو جادوگر ہیں وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ اچھا، اب ایک تو طریقہ اور ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے پر جبر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ میری اجازت کے پابند ہیں کہ آپ میرے مطابق سوچیں، سمجھیں، فکر کریں، اور میری اجازت سے ہی آپ اپنی سوچ کو، فکر کو تبدیل کریں۔ ٹھیک، ایک تو جو ہم نے پڑھا اس میں یہ بات بیان ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ جادوگروں کو فرعون نے دھمکی دی اور یہ کہا۔ اس پہ آپ لوگ ذرا یہ سوچئے نا کہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ادھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا جادوگروں نے، اور ادھر وہ ایمان لے آئے، اور پھر اتنا پختہ ایمان، یعنی آگے اس کو بیان کیا گیا، کہا کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا ہم کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تو ہم کو صرف اس بات کی سزا تو یعنی ہم کو دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یعنی کیا تو ہمیں اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے جب اللہ کی نشانیاں آ گئی، حق سامنے آ گیا، واضح ہو گیا، تو ہم ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا ہے تو وہ معجزہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تو لہٰذا ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو کیا تم ہمیں اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں؟ صحیح۔ مولانا صاحب یہاں پہ ایک دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو فرعون نے ان کو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ جو دھمکی دی ہے، یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فرعون نے یہ دھمکی کیوں دی تھی، یا کیا اس ٹائم پیریڈ پہ یہ بغاوت کی سزا تھی، یعنی اتنی کڑی سزا، اور خاص اس نے بتایا بھی ہے کہ میں کیا سزا دوں گا، یہ وہاں پہ رائج تھی پہلے اس سسٹم کے اندر یہ سزا؟ دیکھیے، جو ظالم اور جابر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کی ہی سزا دیتے ہیں۔
اچھا، اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا معذرت کہ اسلام کے اندر جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر، وہ بھی یہاں سے ڈرائیو کی گئی ہے، یعنی اس کا تعلق بنتا ہے اس سے؟ دیکھیے وہ جو سزاؤں کی بات ہے نا، وہ تو بالکل ہی شریعت اور دین کا معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی پہلے روز سے ہی وہ لوگ کہ جو فسادی ہیں، مفسدین ہیں اور جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کی سزا جو بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، وہ اس سے پہلے بیان کی گئی ہے. ٹھیک. جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ایک انسان کو زندگی دینا تو انسانیت کو زندگی دینے کے مترادف ہے. پھر من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا. اب یہاں پر جو بیان کیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، یعنی قصاص میں نہیں ہے، تو وہ زمین میں فساد پھیلانے کا مرتکب ہوتا ہے. اس نے گویا کہ انسانیت کا اس نے قتل کر دیا. تو پھر اگر ان آیات کو آپ پڑھتے جائیں، آپ دیکھیے تو وہاں پر اللہ نے اس بات کو بیان کیا. تو فساد فی الارض اور فتنہ پھیلانا، اس کی سزا دین نے بیان کی ہے کہ معاشرے میں جو عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، جو تہمتیں لگاتے ہیں، جو لوگوں کے مال دولت اور ان کی عصمتوں کو محفوظ نہیں رہنے دیتے، اور ایک معاشرے میں ایک دہشت، ایک خوف پھیلائے رکھتے ہیں، ان کے لیے کسی کی جان، کسی کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ جو رویہ ہے نا، دین نے اس پر سخت سے سخت سزا کو بیان کیا ہے. یعنی یہ فساد فی الارض ہے. لیکن جو اس کے مقابل لوگ ہیں، واضح بات ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، وہ بھی زمین پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا جو بھی قدم ہوتا ہے وہ صرف نفس پرستی کے تابع ہوتا ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے تابع ہوتا ہے، اپنے غلبے کے تابع ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق بھی خدا کے دین کے ساتھ نہیں ہوتا. تو خدا کے دین میں اگر کسی سزا کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی انسانیت کی منفعت کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے. صحیح. ایک اور میں یہاں چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، بہت اہم سوال وہ ایک بن جاتا ہے. فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اقرار کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب یہ وہ انقلاب ہے جس پہ آپ نے بھی ابھی مختصر بات کی ہے کہ سنا ہے اور ایمان لے آئے، یا جو حقیقت ان کے سامنے اس کا انکشاف ہوا ہے تو وہ ایمان لے آئے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایسے معاملات دیکھتے ہیں. اوبویسلی روزانہ معاملات تو ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن بہت سی ایسی انہونی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، حقیقتیں ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہیں، لیکن ہمارا رویہ بطور مسلمان، بطور انسان اس طرح کا نہیں ہوتا. تو یہ جو انقلاب جادوگروں کے اندر پیدا ہوا، اپنی زندگی میں ہم اس کو کیسے پیدا کریں؟ دیکھیے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان کی جو سوچ اور فکر ہے اس میں جتنا نکھار آتا چلا جاتا ہے، تزکیہ آتا چلا جاتا ہے، اتنا انسان حق کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں دیر نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم تھا. انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہمیں دکھایا تو وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. حقیقت ہے، اور ان کو یہ فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا، جس بنیاد پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر کوئی علم حاصل کرتے ہیں، کوئی مہارت آپ میں آتی ہے، آپ خود اس کے ذریعے سے آپ حق تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کو حق تک پہنچنا آپ کو اس کے ذریعے سے نصیب ہو جاتا ہے. اگر آپ تعصب کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ ایک جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو پھر کبھی بھی حق نصیب نہیں ہوتا. صحیح. ایک آخری سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فرعون نے جب لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ یہ سزا کا ان کو ایک خوف دلایا، تو کیا قرآن یا مستند روایات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ پھر فرعون نے ان کو سزا دے دی تھی یا نہیں دی تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، یا فرعون کے دربار میں رہ گئے تھے؟ دیکھیے جو سزاؤں کا معاملہ ہے نا، وہ تو سالہ سال سے جاری تھا. یعنی فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ تو جاری تھا، کیونکہ فرعون کا بنی اسرائیل سے تعلق نہیں تھا، اور بنی اسرائیل اکثریت میں تھے وہاں پر. اچھا، وہ اکثریت میں تھے. جی، تعداد ان کی بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود محکوم تھے. اس کے باوجود وہ محکوم تھے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دنیا میں آپ اس طرح دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی ڈیموکریسی یا جمہوریت نہیں ہے، تو وہاں پر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ جو طاقتور اقلیت جو ہوتی ہے، بادشاہت کے ذریعے سے، آمریت کے ذریعے سے وہ قابض ہو جاتا ہے. تو آپ خود بر صغیر کی صورتحال بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر اکثریت جو ان سے تھی وہ مسلمانوں کی نہیں تھی،
لیکن یہاں پر اقتدار اور حکومت کن کا تھا؟ بالکل تو لہٰذا یعنی جہاں پر بادشاہت ہوتی ہے، جہاں پہ آمریت ہوتی ہے، یہاں پر کوئی بھی آپ کہہ لیجئے کوئی کسی طبقے کی حکومت ہوتی ہے، وہاں پر پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اکثریت میں کون ہے. تو بنی اسرائیل کی وہاں پر اکثریت تھی بڑی اور یہی بات ان کے لیے خوفناک بھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا. فرعون اور اس کے جو حواری تھے وہ بار بار اسی بات کو تو بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھیج دو اپنے بنی اسرائیل کو، تو یہ در حقیقت یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار سے بے دخل کر دے. صحیح، یہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے. صحیح. کچھ متفرق سوالات بھی ہوتے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ جو فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں منکر نکیر ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو پھر ایک کاؤنٹر سوال یہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ اگر خدا نے فرشتوں کو ان سارے معاملات کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، فرشتے قبر میں جائیں گے کل کو سوال و جواب کے لیے، وہ سارا میدان حشر کا جو معاملہ ہے وہ ہے، حساب و کتاب وہ لکھ رہے ہیں، تو پھر خدا جواب ہم سے لے گا یا فرشتوں سے لے گا کہ اب وہ رجسٹر، وہ کاپیاں، وہ ساری چیزیں لے اور سامنے لا کے رکھو؟ جواب خدا ہم سے لے گا یا فرشتوں سے لے گا؟ دیکھیے خدا کی مخلوق ہے ساری، انسان بھی اور فرشتے بھی. بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے. جہاں پر جس کی ضرورت ہوگی اس سے گواہی لی جائے گی، اس کو پیش کیا جائے گا. یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر بھی پیش کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے. تو وہاں پر جو صورتحال ہوگی وہ بالکل ایسے ہوگی کہ انسان کے ہر عذر کا جواب ہوگا، انسان کے ہر بات کا وہاں پر جواب ہوگا. یعنی اس طریقے سے ہوگا کہ قرآن پاک نے کہا کہ مالی حاضل کتاب، کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز بیان ہے، چھوٹی بڑی، اور کچھ بھی اس نے چھوڑا نہیں ہے اس کتاب نے. تو وہاں پر یہ صورتحال ہوگی. قرآن پاک میں مختلف احوال کے مطابق مختلف الفاظ بیان کیے گئے ہیں. یعنی جیسے کتاب کا ذکر آتا ہے وہ بیان ہے، فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک میں، ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. یہ کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں یہ گفتگو کریں گے، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی جو ہے نا وہ گفتگو کرے گا، خلاف گواہی دیں گے. تو یہ گویا کہ حشر کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ کلی طور پر وہاں پر جو اقتدار اور حکومت ہوگی وہ خدا کی ہوگی. یعنی وہاں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تمہارا اختیار اور تمہارا اقتدار صرف اس دنیا تک قائم ہے. وہاں پر تم بے اختیار ہوگے اور جو کچھ تم نے یہاں کیا ہوگا اس کا جواب تم وہاں پر خدا کی بارگاہ میں دو گے. صحیح. یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ کہ نان مسلمز جو یعنی ابھی کے جو نان مسلمز ہیں ان کی طرف سے یہ سوال کنسیڈر کریں آپ کہ اس دور میں جو لوگ تھے ان کو تو انبیاء کے معجزے لائیو دیکھنے کا موقع ملا، لیکن آج کے دور میں کس طرح سے اس کی جسٹیفیکیشن ہے، یا پھر وہ جو حقائق جس طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں ہسٹری کی صورت میں، اس ہسٹری کے ایکچوئل درست ہونے کی کیا کوئی جسٹیفیکیشن ہے، یا پھر ہمیں کیوں نہیں ایسا موقع ملا کہ ہم ان چیزوں کو خود دیکھیں؟ تو اس کا کیا جواب دیں؟ دیکھیے پیغمبروں کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے نا وہ بھی معجزوں کا تقاضا زچ کرنے کے لیے کرتے تھے. جی یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کا بڑا جذبہ رکھتے تھے کہ بھی ہمیں معجزہ دکھایا جائے گا تو ہم حقیقت قبول کر لیں گے فوراً. جنہوں نے حقیقت قبول کی ہے نا انہوں نے معجزوں کو دیکھے بغیر قبول کی ہے. بالکل انہوں نے دریافت کیا ہے، انہوں نے ڈسکوری کی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پیغمبر جب آتا ہے نا اللہ پاک بیان کرتا ہے. اب آج میں سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہا تھا تو سورۃ النساء میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ حق بات واضح کر دیں. بالکل بس کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، خدا گواہ ہے اس بات پر، خدا آپ کے ساتھ شامل ہے. تو لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں نا یا دوسروں پر ہم ایک اعتراض اٹھا دیتے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کا آپ کے ساتھ ہے، میرا میرے ساتھ معاملہ ہے، ان کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. حق کو ہم نے خود اپنی کوشش سے پہچاننا ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے، ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. بالکل وہ اس وقت کا انسان ہو، وہ آج کا انسان ہو، بلکہ اس وقت کے انسان کے پاس شاید اتنے دلائل اور اتنے وسائل نہ ہوں جتنے آج کے انسان کے پاس وسائل اور دلائل ہیں. تو لہٰذا انسان کے نیک نیتی کے ساتھ اور بغیر تعصب کے اور بغیر اس بات کے کہ انسان اپنے ماحول کے اثرات کو قبول کرتا ہوا آگے بڑھے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ حق اور سچ کیا ہے، وہ اس کو قبول کرے. بس اس بات سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ ریسرچرز ہر مذہب میں موجود ہیں. کرسچینٹی میں دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت بڑے بڑے محقق موجود ہیں.
تو تحقیق تو وہ کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں, ان کی نیت بھی درست ہے, لیکن اتنی زیادہ تحقیق کرنے کے بعد بھی وہ اسلام قبول نہیں کر رہے, وہ کرسچینٹی کو حق اور سچ مان رہے ہیں, تو ان کی نیت تو درست ہے, ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. تو کیا اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کی نیت کو درست سمجھتے ہوئے ان کو جنت میں بھیجیں گے؟ دیکھیے, نیت کے ساتھ عمل کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جی, کبھی بھی آپ صرف نیت پر انحصار نہیں کر سکتے. اگر نیت کی بات کریں گے تو پھر بہت سے معاملات پر آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا. نیت کے ساتھ عمل کا درست ہونا اور صحیح ہونا وہ بھی لازم ہے. باقی یہ بات یاد رکھیے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنا جواب دہ ہے کہ جتنا وہ استطاعت رکھتا تھا, طاقت رکھتا تھا, اور جتنا حق اور جتنا دین اس تک پہنچا اور اس تک پہنچایا گیا, وہ اتنا خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. جی, جو کلیئرٹی کے ساتھ ہم جس کی بات کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں موجود ہوتے ہیں. جیسے ابو جہل, ابو لہب, ان کے سامنے دین بالکل واضح بیان کیا گیا. بالکل. حضرت تو ابو حجت بکر تمام ہوئی صدیق, نا یہ والی. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے. اب ان پر حق واضح ہوا. اب ان کا جو معاملہ ہے بالکل مختلف ہے. ہمارا دور بالکل مختلف دور ہے. اب اس میں آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم خود حق کو پہچانیں اور دوسروں تک حق کو پہنچا دیں. باقی اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ, وہ قیامت کے دن کیا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ جانتا ہے, اور اس کے بندے. ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں, ہم ججمنٹل نہیں بن سکتے کسی کے بارے میں. سر ایک چیز میں اسی سے متعلق پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک شخص ایمان نہیں لایا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پڑھا کیوں نہیں, تمہارے پاس علم پہنچا تھا تو یہ تم نے یہ چیزیں, اور ایک شخص ایمان لے آیا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے, شعوری طور پہ ایمان کی چیزوں کا نہیں پتہ, معاملات کا نہیں پتہ, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو عقیدہ اس نے رکھا ہوا ہے وہ کیوں رکھا ہوا ہے, بس عبادات چل رہی ہیں یا یقین چل رہا ہے, تو کیا خدا اس سے بھی پوچھے گا کہ تم نے شعوری طور پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو کیوں نہیں کھنگالا, اور تم نے کیوں نہیں شعوری طور پہ اپنے ایمان کو مضبوط کیا؟ بالکل اس شخص پر لازم ہے کہ وہ جسے اللہ نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, جو بالغ ہے, عاقل ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس نے قبول کی ہے وہ اس کو سمجھے, اس کا فہم حاصل کرے. بالکل. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جو جدی پشتی جسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہے, خاندانی طور پر بائی برتھ مسلم ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جو حق کو قبول کرتا ہے اس کو سمجھ کر قبول کرتا ہے. تو واضح بات ہے کہ دونوں کی حیثیت میں, مقام اور مرتبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ جو آپ دنیا میں بیٹھ کر ہر کسی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں نا, یہ آپ نہ کروائیں. یہ خدا کے پاس سارے معاملات ہوں گے کہ ایک شخص اس نے شعوری طور پر قبول کیا یا نہیں کیا, ہم نہیں جانتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعوری طور پر قبول کرنا یہ ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ میں ایمان لایا ہوں تو کیوں لایا ہوں, میں یہ جو اعمال سر انجام دے رہا ہوں تو میں یہ کیوں سر انجام دے رہا ہوں, اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا, میں ان کا جواب دوں گا. یہ انسان کا معاملہ ہے. باقی کسی شخص کو آپ نومینیٹ کر کے یا اس کا ذکر کر کے اگر آپ مجھ سے فیصلہ کروائیں گے تو میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کا یہ فیصلہ کر سکوں. یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. سر سوشل میڈیا پہ آپ کے ایک ویڈیو پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا, انہوں نے جہاد کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جہاد کے متعلق بات نہیں کرتے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جہاد دراصل کیا ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے جہاد کریں, تو وہ جہاد دراصل کیا ہے؟ ہم اس کا انالیسس کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے قابل ہیں یا نہیں ہیں, یا پھر ہم اسی طرح کی توقعات رکھیں کہ ہمارے یعنی اللہ کے توکل یعنی ہم اللہ کے توکل نکلیں اور پھر فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں. تو اس ساری باتوں کا جواب دیجیے. جہاد صرف اور صرف اللہ کی راہ میں ہوتا ہے, اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے. جی, یہ جہاد ہے. اور فقہا کو اگر آپ پڑھیں, ائمہ کو پڑھیں, انہوں نے جہاد کی شرائط اور حدود کو بھی بیان کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاد کس کی طرف سے ہوتا ہے, ریاست کی طرف سے ہوتا ہے. جہاد پرائیویٹ نہیں ہوتا ہے, یعنی کسی فرد واحد کا یا کسی جماعت کا نہیں ہے. بالکل. فقہا نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپنی استطاعت کو دیکھتے ہیں, اپنی طاقت کو دیکھتے ہیں. قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا کہ آپ اپنی استطاعت کو بڑھائیں, کہ آپ نے سرحدوں پر گھوڑے باندھنے ہیں, آپ نے اسلحہ جمع کرنا ہے. یہ سارا کچھ جب آپ کے اندر یہ استطاعت اور طاقت ہو تو پھر آپ اپنے دشمن سے لڑتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سنیریو بنا ہوا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا فلسطین کے حوالے سے, دیکھیے ہر مسلمان, کیا ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے. بالکل. مظلوم مسلمان ہے, وہ مسیحی ہے, وہ یہودی ہے, وہ ہندو ہے, وہ سکھ ہے, کوئی بھی شخص ہے جو مظلوم ہے, آپ پر مجھ پر لازم ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں.
تو لہٰذا آپ فلسطین کے مسئلے کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہ بنائیں نا، آپ اسے انسانیت کا مسئلہ بنائیں. بالکل. یعنی وہاں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ وہاں پر توڑے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں، آپ اس کو ایک انسانی ایشو بنا کر اور انسانی المیہ بنا کر دنیا کے سامنے رکھیں. یعنی وہاں پر آپ کی میری جو استطاعت بنتی ہے، 2 پیسے کی بنتی ہے، ہماری یہ استطاعت بنتی ہے کہ ہم کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر آواز بلند کر سکیں، ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر بات کر سکیں، ہم یونیورسٹی میں بات کر سکیں، ہم باہر کے اداروں میں بات کر سکیں. جو ہماری استطاعت اور طاقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں. اس پر بھلا کیا دو رائے ہو سکتی ہے؟ جی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال، آپ بات کریں. بات جہاد کی ہو رہی تھی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاد کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی بندوق، ہتھیار، گھوڑے، اسلحہ، یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ کیا جہاد سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ کیا جہاد ریسرچ، تعلیم، ان چیزوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ یعنی جدید ذرائع کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلسطین کی مدد کریں یا دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے آپ مدد کریں، تو مدد تو اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مالی طور پہ خود کو مضبوط کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ فلاں ممالک اب ان کے خلاف ہیں تو آپ ان کے ذریعے مالی معاہدے کریں اور ان سے، یعنی وہ ایک مدد کی بہترین صورت ہے. کر دیتا ہوں. میں نے آپ کے اس سوال میں جو بھی جواب دیا نا، اور جو جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا، یہ سارا جہاد ہی ہے. آپ اس کو جہاد بالمال کہہ لیجئے، جہاد بالنفس کہہ لیجئے، آپ اس کو جہاد باللسان کہہ لیجئے، آپ اس کو جہاد بالقلم کہہ لیجئے، یہ سارے جہاد ہی ہیں. بہتر. جو جنگ کا معاملہ ہے اس کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، قتال کا، جسے آپ بیٹل کہتے ہیں. وار جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی اگینسٹ ہر چیز کے ہوتی ہے. یعنی جو برائی ہے، شر ہے، اس کے خلاف آپ جس طرح بھی کوئی جنگ کرتے ہیں، وہ آپ کی قلم کے ذریعے ہے، کتاب کے ذریعے ہے، علم کے ذریعے ہے. آپ جہالت کے خلاف بھی وار کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ جہاد ہی کہلاتا ہے. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے، قتال اور جہاد. یعنی قتال جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ہر جہاد ضروری نہیں کہ قتال ہو. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں قتال کرے گا وہ جہاد کہلاتا ہے. اللہ کی راہ میں، یہ الفاظ میرے ذہن میں رکھنے ہیں، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرے گا وہ قتال ہوگا. لیکن اس کے علاوہ، جنگ کے علاوہ جو کچھ بھی وہ کرے گا اپنی زندگی میں، جد و جہد، کوشش، محنت، وہ سب کی سب جہاد کہلائے گی. اب قرآن مجید سورۃ الفرقان میں کہتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے تم بڑا جہاد کرو، کوشش کرو. اب قرآن کوئی تلوار تو نہیں ہے نا، ایک کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، ایک علم ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے تم بڑا جہاد کرو. تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو انتہائی کوشش انسان کی ہوتی ہے نا اللہ کی راہ میں اخلاص و نیت کے ساتھ، اس کو در حقیقت اسلام کہتا ہے یہ جہاد ہے. تو پھر ہم جو ہر چیز کے اندر تیر، تلوار، بندوق اس کو لے آتے ہیں، ہم جذباتی قوم میں اس لیے لے آتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے؟ ایک دوسری چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جتنے بھی جہادی تنظیموں کے لوگوز ہیں، مونوگرام جو بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر یا تو تلوار بنی ہوگی، یا تیر بنا ہوگا، یا بندوق بنی ہوگی، یا وہ زرہ بنی ہوگی جو پرانے زمانے میں پہنتے تھے. تو اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے، میسیج بھی آگے جاتا ہے، دنیا کے اندر پیغام بھی یہی پہنچتا ہے کہ یہ وہی ہے، قتال ہی ہے، جہاد بھی. دیکھیں، میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے جس کو بیان کیا ہے وہ بہت ہی وسیع مفہوم جہاد کا ہے، بہت وسیع مفہوم ہے. جیسے میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بھئی اس کتاب کے ذریعے سے تم جہاد کرو، اور اس کو جہادن کبیرہ، بڑا جہاد قرآن پاک کہتا ہے. تو لہٰذا جو ایک خاص مفہوم میں ہم نے محدود کر دیا جہاد کو، وہ قرآن پاک اس کی نفی کرتا ہے. قرآن پاک جنگ کو بھی شامل کرتا ہے، لیکن جنگ ایک جز ہے جہاد کے، کل نہیں ہے. کل کیا ہے؟ وہ آپ کی پوری زندگی ہے. آپ جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ در حقیقت ساری کی ساری جہاد کہلاتی ہے. میں نے آپ کو دیکھیں معذرت سے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ دنیا کے پلیٹ فارم پہ آپ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق آواز اٹھاتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. بالکل. آواز بلند کرتے ہیں، حق کی آواز بلند کرتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، اچھی تعلیم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، آپ تعلیم عام کریں گے، آپ علم پھیلائیں گے، آپ اچھے لوگ آگے ٹیم اچھی تیار کریں گے. یہ سب کا سب جہاد ہی ہے. سر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، اگر میں درست نہ ہوں تو مجھے بتائیے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آج میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سائنس کی فیلڈ میں آگے جانا چاہیے،
میں سائنس کی فیلڈ میں آگے جا کے کل کو جو اب نئے نئے ہتھیار بنانے کی جو طریقے ہیں ان کو میں انٹروڈیوس کرواؤں اور پاکستان کو اس قابل بناؤں کہ وہ جنگی ہتھیار اور جنگی جو ساز و سامان ہے، جنگی جہاز جو ہیں F-16 اور اس طرح کے جو اس سے بڑے ہیں وہ خود بنائے، بجائے یہ کہ ہم دیگر ممالک کے روس، چائنا اور ان ممالک سے لیتے لال صاحب بات پھر یہی ہے کہ ہم جہاد کو پھر جنگ کے گرد ہی گھما رہے ہیں، تیروں تلواروں کے گرد اور ہتھیاروں کے گرد ہی گھما رہے ہیں. دنیا کے اندر یہ نظام اب تبدیل ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں مسئلے حل کریں. اب یہ جنگ اور تلوار کا تو آپ نے دیکھ لیا نا یہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، باقی ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک پرسپیکٹیو سے بھی تو یہ ضروری ہے نا کہ ہمیں حفاظت کے لیے دنیا کو تو یہ بتانا ہوگا نا کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے لیے تیار ہیں. مان صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ جی میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جی تو جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے چیلنجز ہیں، ان کو آپ پہلے اچھے طریقے سے سمجھیں، اس کا ادراک لیں. اس کے بعد آپ اس کے مطابق پالیسی بنائیں، اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو اس کے مطابق آپ تیار کریں. تو یہ جو ہم تصادم میں، ٹکراؤ میں، اس انتقام کی آگ میں جو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو جھونک دیتے ہیں، یہ اسی کے ہی نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی نتائج سیم نکلیں گے. تو لہٰذا کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. جی تعلیم کا شعبہ ہے، معیشت کا شعبہ ہے، سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، حالات اور وقت کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر ہم آگے بڑھتے جائیں. اور یہی چیز ہمیں اپنے اسلاف میں، اپنے ائمہ میں، اپنے فقہاء میں، فلاسفرز میں، محدثین میں، اور پھر ہم پیچھے چلے جائیں تابعین میں، صحابہ میں، رسول اللہ کے زمانے میں، ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے کہ اپنے زمانے کی نبض پر تم ہاتھ رکھو اور آگے بڑھو. مکمل طور پہ کنٹرول ہے. مان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے امور میں صلہ رحمی سے بڑھ کر کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ اس کی جزا جلد ملے. یعنی صلہ رحمی ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کی جزا اور اس کا صلہ جلد عطا کرتا ہے، اور ظلم و سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی عمل اس لائق نہیں کہ اس کی سزا جلد ملے. یعنی اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، سرکشی کوئی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اس کی سزا بھی جلدی ملتی ہے. اور آخر میں فرمایا کہ جھوٹی قسم شہروں کو ویران کر دیتی ہے. تو ناظرین کرام، آج کی اس حدیث میں جو سب سے بڑی بات ہے، جو اہم بات ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں شہروں کو ویران کر دیتی ہیں. آج ہمارے ہاں جھوٹے گواہ بھی میسر ہیں اور لوگ جھوٹی گواہیاں بھی دے رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس برے عمل سے ہمیں محفوظ رکھے. کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. Mm-hmm.